अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वकास खान, साबिक मेंबर पंजाब असम्बली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, आप आज गरीब की आवाज़ बने और गरीब की आवाज़ के ऑफिस में आए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आज हम आपसे 2-4 सवाल भी करेंगे और आप हमें वाहकेंट टेक्सला के इर्द गिर्द के छोटी छोटी बस्तियों की सियासत के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आजकल सियासी दौर जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी फैली हुई है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हम स्टार्ट करते हैं जनाब मलिक तैमूर से, क्योंकि मैं आजकल फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव हूँ मलिक तैमूर के हवाले से। तो सवाल भी आपसे यही होगा कि पीटीआई छोड़ दी है उन्होंने, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि ये क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। आप बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रही हैं और मुझे खुशी है यहाँ आकर। आपने पहले ही सवाल सियासी कर दिया है। ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है और जो सियासी माहौल बना हुआ है, तो ये पाकिस्तान की अंदर हम समझते हैं कि एक सियासी जबर की कैफियत है कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है और सियासत से आउट करने के लिए उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कोई खुशकुन और ऐसी खुशाइंद बात नहीं है कि जिस पर खुशी का इजहार किया जाए। हम इस पर अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा कसूर खुद सियासतदानों का भी है। सियासत को सियासत समझना चाहिए और अपने दायरे कार के अंदर रहना चाहिए, लेकिन जब सियासत में तशद्दुद कौन सा आ जाता है और बज़ोर अपनी बात को मनवाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं या मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ लोगों की जहन साजी की जाती है या नफ़रत भरी जाती है, तो फिर ये आउटकम निकलता है, तशद्दुद होता है और ज़ाहिर है कि रियासत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ तक मलिक तैमूर मसूद साहब का ताल्लुक़ है, अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, सियासी घराना है, ख़ुद हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम उनके वेल विशर हैं, उनके लिए नई ख्वाहिशात रखते हैं। हमारी ख्वाहिश थी वो इस्तेक़ामत दिखाते, खड़े रहते, लेकिन ज़ाहिर है हर बंदा अपने लिए ख़ुद फ़ैसला कर सकता है। तो अब जब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, तो हम ये समझते हैं कि आवाम को ये पैगाम दें कि मैदान खुला हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मुखालिफिन हैं या जो दीगर सियासी पार्टियां और ख़ास तौर पर नून लीग, जिनके घोड़े पर इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त हाथ रखा हुआ है और जिन पर वो शर्त लगाए बैठी है, तो उनको हम कहते हैं कि मैदान आपके लिए खुला नहीं है। इंशाअल्लाह हर पोलिंग स्टेशन पे आपका मुकाबला करेंगे, आपको टफ टाइम देंगे। सही सर, इस वक्त जो है इलाके में मैं ज़्यादातर इस्लामी जमात के हवाले से काफ़ी देख रही हूँ, काफ़ी एक्टिव है। और क्या कहते हैं कि इस इलेक्शन में क्या सिलसिला होगा आप लोगों का? देखिए जी, जमात इस्लामी इस हल्के में हमेशा से क़ुव्वत रही है। 1985 में यहाँ से हमने स्वाक के टेक्सला से हमने 26,000 वोट लिए थे। 1988 में जब हमारा मुकाबला उस वक्त की पीपल्स पार्टी से था, तो हमने 30,000 वोट लिए। 1990 में 36,000 वोट लिए। 2002 में यहाँ से हम जीते हैं। तो इसलिए इस हल्के में हमेशा से जमात इस्लामी का वोट बैंक भी रहा है और जमात इस्लामी की वोटर सपोर्ट रही है। 2008 में चूँकि हमने बाइकआउट कर लिया, उसके नतीजे में हम थोड़ा सा पीछे चले गए और हमें उसका नुकसान हुआ, लेकिन हम दोबारा हमने रीगेन किया। वाकेंट के 10 वार्डों में हमारी तंजीम मौजूद है, अल-खिदमत का एक पूरा सेटअप मौजूद है, हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो उसके नतीजे में इंशाअल्लाह हमारी ख़वातीन का विंग मौजूद है और हर जगह हमारी ख़वातीन वो पूरी तरह मुस्तैद हैं और इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मज़दूरों के अंदर हमारा एक विंग मौजूद है, तालीमी इदारों में हमारा सेटअप तलबा तंजीम के तौर पर मौजूद है। लिहाजा मैं अगर कहूँ कि इस इलाके में दी मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी पूरे मुल्क में भी, लेकिन इस इलाके में वह जमात इस्लामी है, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हम हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और हर गली मोहल्ले में हमारा फ़र्द मौजूद है और इंशाअल्लाह वो पूरी तरह मुस्तैद है, मैदान में उतर चुका है, इलेक्शन की तैयारी कर रहा है।
جی بالکل سر، یہاں پہ میں ذاتی طور پہ آپ کو اسلامی جماعت کے حوالے سے بتاؤں کہ میں ایک پسماندہ سے گاؤں سے میرا تعلق ہے، اور جب یہ زلزلہ یا سیلاب کی صورت ہو یا کسی بھی صورت میں، اسلامی جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے جس طرح سیلاب میں ہمارے کچے مکان ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کافی بہہ گئے تھے، اور لوگ جو تھے وہ اس طرح سے تو الخدمت ہی نے ان کا سہارا بنے. اور مجھے بہت اس چیز کا آج بھی ایک چیز مجھے یاد آتی، کیونکہ وہ ہمارے چونکہ دل کو لگی تھی وہ باتیں، کہ ہم لوگ تکلیف میں تھے، میرے اپنی فیملی ممبرز کافی ان کے گھر بہ گئے، سامان بہ گئے، لیکن وہاں پہ کسی اور پارٹی کے حوالے سے کوئی بندہ نہیں آیا تھا، لیکن اسلامی جماعت کے حوالے سے یا اگر ہم الخدمت کو دیکھیں تو وہ واقعی الخدمت کا نام جو ہے وہ خدمت ہی ہے. یہ بات ماننے والی ہے. سر میں اسی لیے یہ سوال بھی کروں گی کہ غریب کے حوالے سے، کیونکہ میں چونکہ ہمیشہ سے غریب کے حوالے سے ہی بات کرتی ہوں، تو آج بھی میں کہوں گی کہ ہمارے علاقے میں بھی میں دیکھوں کہ غریب کی آواز کون ہے. اس وقت امیدوار جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، لیکن یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتی آج تک یہ بات کہ ان کے کام کیا ہو رہے ہیں یا وہ غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا. دیکھیں جی، آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن کا ذکر کیا. الحمدللہ جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن اس ملک کا اثاثہ ہے، بلکہ اس وقت تو بین الاقوامی امت کا اثاثہ ہے. یعنی الخدمت فاؤنڈیشن ترکی میں بھی پہنچی زلزلے میں، اور الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت غزہ میں بھی موجود ہے. لیکن میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں، پی پی 13 واکٹ اور اس کے 10 وارڈ، تو الحمدللہ الخدمت کے تحت ہم تقریباً 1500 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو اسکالرشپ دیتے ہیں، جن کی فیسیں جمع کراتے ہیں، جن کو سال میں یونیفارم دیتے ہیں، جوتے دیتے ہیں، بکس دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ گزشتہ جو رمضان تھا اس میں ہم نے 1000 فیملیز میں راشن پیک تقسیم کیے. اس کے علاوہ رمضان کے بالکل آخری عشرے میں تقریباً 10 لاکھ روپے ہم نے غریبوں میں عید کے طور پر تقسیم کیے. عید کا موقع ہو، بقر عید کا موقع ہو، سیلاب کا موقع ہو، تو الخدمت فاؤنڈیشن یہاں پر موجود ہوتی ہے. کبھی شادی، یتیم بچوں کی شادی کے حوالے سے کوئی شخص مقروض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی، کوئی بے روزگار ہے تو اس کے لیے چھوٹا موٹا روزگار، یا ایون یہاں تک کہ بعض اوقات ہم سستے تندور لگاتے ہیں اور اس میں سستی روٹی بھی. یعنی یہ مستقل تو نہیں ہوتا، لیکن مثلا رمضان میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹیکسلا میں بھی، با میں بھی یہ سلسلے کریں. تو اس کے نتیجے میں جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم غریب کی کوئی نہ کوئی اشک شوئی کرتے رہتے ہیں. اگر میں اس کو کمپیئر کروں تو میں بالکل سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے میں کوئی اور ایسا نہ سیاسی جماعت، نہ کوئی فرد ایسا ہے جو خدمت کے اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے جو جماعت اسلامی یا ان کے کینڈیڈیٹس یا الخدمت فاؤنڈیشن کرتی ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ سب عوام کے تعاون سے ہوتا ہے. میں آپ کو یعنی اس ایک گزشتہ مہینے کی کارکردگی اگر بتاؤں کہ گزشتہ ایک مہینے میں ہم نے غزہ کے لیے فنڈ جمع کیا، تو واکینٹ سے، صرف واکینٹ سے ہم نے 1 کروڑ روپے نقد جمع کر کے وہاں بھجوا دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس وقت آپ بھی ایک سیاسی حوالے سے یہاں پہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی سیاست کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس دفعہ آپ کے الیکشن جو ہے، الیکشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ اس وقت جو فیلڈ میں ہم موجود ہیں، ہمارے کارکن جو ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، یعنی اس وقت تمام سیاسی جماعتوں میں صرف جماعت اسلامی کا کارکن ہے جو ایکٹیو ہے، جو ڈور ٹو ڈور جا رہا ہے، جس نے گزشتہ 3 مہینے میں دستک مہم چلائی ہے. کیا سمجھتے ہیں جیت جائیں گے؟ اور اس کے نتیجے میں دیکھیں، ہم جیت اور ہار تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، لیکن جو دنیاوی اسباب کو اگر ہم دیکھیں اور عوام کے رجحان کو دیکھیں، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور انہیں کارڈر کیا جا رہا ہے، تو ان کے جو لوگ ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں. ہم انہیں امید دلاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے اور اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس ملک میں صحیح حقیقی آزادی لے کر آنی ہے، اور اس ملک میں جمہوریت لے کے آنی ہے، اور اپنے آپ کو، یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو حقیقی آزاد ثابت کرنا، تو ہمارا ساتھ دیں. میں ایک اور بات کہتا ہوں، دیکھیں یہ ابھی ایک امتحان آیا تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ چلی گئی. اچھا، میں لوکل لیڈرشپ کی بات نہیں کرتا، یہ تو سیکنڈ رینک لیڈرشپ ہے. یہاں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ درمیان میں سے نکل گئی. مثلا ہم سنتے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر
جو اسد عمر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ارسطو ہے، اور اس کے گرد پی ٹی آئی کا پورا نظریہ گھومتا ہے اور یہ پی ٹی آئی کا برین ہے، لیکن 15 دن اس نے نہیں نکالے اور وہ میدان سے نکل گیا، ذرا سی آزمائش برداشت نہیں کر سکا۔ اس کے مقابلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، لیکن جماعت اسلامی بنگلہ دیش اس کے 5 ٹاپ لیڈرز کو پھانسی دی گئی، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی کا کوئی لیڈر، جماعت اسلامی کا کوئی گلی محلے کا کارکن بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، اور کوئی پریس کانفرنس وہاں نہیں ہوئی کہ میں جماعت اسلامی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ لہٰذا جماعت اسلامی کمٹمنٹ پر پورے اترنے والے لوگ ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، للکارنے والے، چیلنج کرنے والے لوگ ہیں، اپنے حقوق کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کو صحیح سمت میں آگے بڑھائیں گے۔ سر، یہ تیمور صاحب نے جو سٹیپ لیا ہے تو اس کے بعد کیا پی ایم ایل این اپنی جگہ بنا پائے گا؟ دیکھیں جی، پی ایم ایل این میں کہہ چکا ہوں، پی ایم ایل این کو خوش نہیں ہونا چاہیے، وہ نہ سمجھے کہ، اور وہ اس وقت ویسے شاید انجوائے کر رہے ہیں کہ بس اب ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ گلیاں اگر سونی ہو جائیں یعنی تو پھر وہ مرزا یار اکیلے ہی پھرے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہم انہیں یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے مقابلہ ہوگا، ہر جگہ پر ہوگا، ہر پولنگ سٹیشن پر ہوگا، ہر گلی محلے میں ہوگا، اور 40 سال ان کو ملے ہیں جی۔ پنجاب میں یہ بار بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں، مرکز میں ان کو 3 بار وزارت عظمیٰ ملی ہے، چاروں صوبوں میں ان کا اقتدار رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا جی ٹی روڈ کو، کچرا کنڈلی بنا ہوا ہے کہ نہیں، روزانہ ادھر حادثات ہوتے ہیں کہ نہیں، 2008 کے بعد یہاں ریپیئر مینٹیننس نہیں ہوئی۔ آپ اس کے علاوہ لاقانونیت کو دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ ڈاکوں اور چوریوں کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ منشیات کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ بے روزگاری کو دیکھ لیں، مہنگائی کو دیکھ لیں، لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں۔ اس وقت ان سردیوں میں بھی یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ نااہلی کا ثبوت ہے کہ 40 سال یہ اقتدار میں رہے، یہ سب کچھ اس کے باوجود اگر اتنا خراب ہے تو یہ نااہل لوگ ہیں۔ دوبارہ ان کو آزمانا خود اپنے لیے قبر کھودنے کے برابر ہے، لہذا ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، ان کے کسی سبز باغ پر اب یقین نہیں کرنا چاہیے، اور تبدیلی کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو واہ کینٹ کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے؟ لیکن جی واہ کینٹ میں تو اچھا، واہ کینٹ اسلام سے بڑا مظلوم بھی ہے۔ واہ کینٹ پڑھا لکھا شہر ہے، 99% یہاں لٹریسی ریٹ ہے، لیکن واہ کینٹ کو اپنی نمائندگی نہیں ملتی، باہر سے ٹیکسلا سے یا فلاں جگہ سے لوگوں کو لا کر واہ کینٹ پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا واہ کینٹ کے شہریوں کو، واہ کینٹ کے مزدوروں کو، واہ کینٹ کے غریبوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کو میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں، آپ کے درمیان رہتا ہوں، کسی مسجد میں بھی مجھے مل سکتے ہیں، کسی بازار میں بھی مجھ سے مل سکتے ہیں، میرے ساتھ پروٹوکول نہیں ہے، میرے ساتھ 10 گاڑیاں نہیں ہوتی، میرے ساتھ باڈی گارڈ نہیں ہوتا، میں آپ کے درمیان ہی ہوتا ہوں، اور آپ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں مجھ سے، میرے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے مسائل میں آپ کو فرنٹ سے لیڈ کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر ٹیلی فونیں کروں گا یا یہاں بیٹھ کر ڈرائنگ روم سے ڈوریاں ہلاؤں گا، آپ کے ساتھ فرنٹ پر کھڑا ہو کر آپ کو لیڈ کروں گا، اور آپ کے مسائل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، انشاءاللہ ان کو حل بھی کریں گے، اور اگر حل نہ کر سکے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے لیے جدوجہد کی گئی۔ صحیح سر، اس ٹائم جو ہے نثار علی خان ہیں یا حاجی عمر فاروق صاحب ہیں، یا اسی طرح کے اور بھی ہمارے بہت سارے پارٹیوں سے، جیسے اب تیمور کے جانے کے بعد پی ٹی آئی سے جو ہے وہ اتنا خاص کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اسلامی جماعت سے تو آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو کیا یہ اب آپ صورتحال لاسٹ میں ہمیں ذرا ایک دفعہ اس کا تجزیہ کر دیں؟ دیکھیں جی، قومی سیاست میں کیا ہوتا ہے اس کا تو ابھی منظرنامہ کلیئر نہیں ہوا، اور بہت ساری پلوں کے نیچے سے پانی ابھی بہنا ہے اور ابھی سامنے آنا ہے، لیکن جتنے بھی آپ نے نام لیا ہے نا، ان کا ورکر کنفیوز ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ان کا، صرف ڈیسیجن وقت پر جماعت اسلامی نے کی ہے، جماعت اسلامی نے کینڈیڈیٹس اتار دیے ہیں، جماعت اسلامی کا ورکر میدان میں ہے، جماعت اسلامی خدمت کر رہی ہے، لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان اور خاص طور پر واہ کینٹ کے باشعور عوام کے سامنے ایک کلیئر لاؤڈ وائس اور ایک کلیئر لاؤڈ میسیج موجود ہے، واضح میسیج موجود ہے، اور اس کے باوجود اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ یہاں کے عوام وہ اب کسی اور کا یعنی کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ صحیح۔
لاسٹ میں بس اتنا پوچھوں گی کیونکہ ہمارے علاقے کی یہ ساری باتیں ہیں، علاقے کی سیاست ہے، تو اس وجہ سے یہ جو تیمور صاحب کا ڈیسیجن ہے اس کے بعد صورتحال کچھ چینج نہیں ہوگی ماحول میں؟ کیونکہ میں نے ایک پوسٹ لگا دی فیس بک پہ صرف چیک کرنے کے لیے، تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ کافی مسئلہ خراب ہوا ہے یا صورتحال کچھ چینج ہو گئی ہے. دیکھیے جی، جو پی ٹی آئی ہے ظاہر ہے اس کا ورکر مایوس ہے، اور وہ ان کو توقع تھی کہ ان کی لیڈرشپ استقامت دکھائے گی، لیکن ظاہر ہے ٹاپ سے لے کر نیچے تک ان کی قیادت عمران خان کے علاوہ کوئی بھی ٹھہر نہیں رہا، بلکہ سب لوگ جو ہے وہ جو ہی انہیں پکڑا جاتا ہے وہ 12 گھنٹے بھی نہیں لگاتے، 24 گھنٹے بھی نہیں لگاتے اور وہ چلے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی ووٹر میں فرسٹریشن موجود ہے. یہ طبعی ہے، یہ فطری ہے، یہ تو ہوگی، لیکن عنقریب انہیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، اور انہیں یہ مطلب اگر انہیں یقین آ جائے گا کہ ان کا صحیح خیر خواہ کون ہے اور کون ان کے ساتھ مل کر اس نظام کو بدل سکتے. دیکھیں یہ افراد مسئلہ نہیں ہے، محمد وقاص خان مسئلہ نہیں ہے، تیمور مسعود مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور XYZ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس ملک کا نظام ٹھیک کرنا ہے، اور اگر فرد ایک ہٹ گیا ہے دوسرا آ گیا ہے اور اس ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے تو ہمارا سمجھ لیں کہ ہماری جد و جہد یہ کارآمد ہو جائے گی. پی ٹی آئی کے ورکر نے گزشتہ 10 سال میں ایک جد و جہد کی ہے، اور اس جد و جہد پر پانی نہیں پھیرنے دینا چاہیے. ان کو آرگنائز ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اس نظام کو بدلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت سارے سوالات کے ہمیں جواب دیے، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ واقعاً کے لوگوں کو جو ہے بہت ساری جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.